Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your host Sayyida Sumbula Bukhari and I would like to welcome you all in Women Podcast. आज हमारा जो मौजूद गुफ्तगू है वो दीन और दुनिया के बराबरी और बैलेंस के हवाले से हम लोग गुफ्तगू कर रहे होंगे. इंसान जिस भी दौर में पैदा होता है वो किसी न किसी फ़िक्री भूख के साथ पैदा होता है और वो भी फ़िक्री भूख आपको घूम घुमा कर कहीं ना कहीं से दैट इज़ ऑर्बिटिंग अराउंड द रहनुमाई ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अल्लाह ताला के सरचश्मा नूर पर जाकर ही हम सब लोग अपनी उस भूख का फ़िक्री भूख का इलाज कर सकते हैं, जहाँ से हमें हिकमत, सच और बसीरत का एक मामला, हमें एक चीज़ एक रोशनी हासिल हो जाती है. और उस रोशनी के हवाले से जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली तलाश हक़ है, दरअसल तलाश रब है और तलाश द इनर ट्रूथ, इनर रियलिटी. हम उसकी एक ऐसी सफ़र में होते हैं कि जिसमें हम अपनी एक्चुअल सेल्फ़ आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं. और इस सफ़र को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो इस सफ़र को समझने के लिए हमें किसी ना किसी एक ऐसी मिसाल की ज़रूरत होती है जिसने दीन और दुनिया को बहुत ही पैरेलल लेकर चलने का आगाज़ कर लिया हो. किसी ऐसे इंसान की हमें एक मिसाल की ज़रूरत होती है जिसने अपना सफ़र तो दुनियावी मामलात से शुरू किया हो, लेकिन वो कुरान की रोशनी से इस तरह से रोशनास हो गया हो कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक मामलात को लेकर चलने लगा हो. अब इस हवाले से हमारे पास आज एक ऐसे मेहमान को हमने मदऊ कर रखा है जिनकी पूरी ज़िंदगी इस हवाले से बहुत ही पैरेलल और बहुत ही मुतवाज़न तरीके से लेके चली, जिन्होंने एक कॉर्पोरेट सेक्टर की दुनिया की खूबसूरती से निकलते हुए कुरान की रोशनी तक का सफ़र किया, जो कि खामोश सफ़र होता है लेकिन बहुत अमीक सफ़र होता है. और मोहतरमा शी इज़ द CEO एंड फाउंडर ऑफ द इल्म लाउंज, और इसके अलावा शी इज़ अ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी और तालीम याफ्ता मुअल्लिमा भी हैं. आज हम उनसे बात करते हैं और उनसे कुछ इस तरह के सवालात करेंगे जो हमारे सामईन और हमारे नाज़रीन के लिए इंशाअल्लाह मुफीद साबित होंगे. अस्सलामु अलैकुम मिस साइमा असगर साहिबा. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आई वार्मली वेलकम यू ओवर हेयर इन दिस पॉडकास्ट और मुझे उम्मीद है कि आपको भी खुशी हो रही होगी कि आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों तक अपने पैगामात को पहुँचाने के काबिल हैं. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा. रियली हैप्पी कि आप लोगों ने इनवाइट किया, बुलाया. थैंक यू सो मच. हम आपसे सवालात की एक पूरी फहरिस्त ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के हवाले से, एजुकेशनल बैकग्राउंड के हवाले से थोड़ी सी रोशनी डाल दें ताकि हमें पता चल सके कि आप जो सफ़र आपको यहाँ तक लेकर आया वो बेसिकली क्या सफ़र था. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बेसिकली मेरे ख्याल में पहले बात कर लेते हैं कि वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, देन इंशाल्लाह आई विल गेट बैक कि पीछे से वो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था ना. तो राइट नाउ एज यू टोल्ड के द इल्म लाउंज इज़ द प्लेटफॉर्म जो कि मैं रन कर रही हूँ. दैट इज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस पे हम कुरान मजीद की तालीम देते हैं, तफसीर, फ़िक़्ह, सीरा एंड हिफ्ज़. ये 4 एरियाज़ हैं जिसको बेसिकली हम लेकर चल रहे हैं. और जो हमारा विज़न है ना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट. That is basically to inspire women of today to blend their faith with modern elegance. तो modern elegance क्या है? Modern elegance basically जो भी modern phenomena है ना, जैसे language है, अब वो लैंग्वेज नहीं बोली जाती जो कि पहले ज़माने में बोली जाती थी. वी हैव डिफरेंट ग्रामर, वी हैव डिफरेंट स्लैंग्स. जैसे हमारे बच्चे नो कैप, फैक्ट्स, इस तरह की चीज़ें बोल रहे होते हैं. तो इस तरह की लैंग्वेज हो गई, या इवन कुछ ट्रेंड्स हो गए, कोई न्यू फैब्रिक्स हो गए, न्यू डिज़ाइंस हो गए, इवन हाउ यू कैरी योर सेल्फ, या जॉब मार्केट में या एजुकेशनल सेक्टर में लड़कियां अब ज़्यादा निकल रही हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा आ रही हैं. सो इस सारे एरियाज़ में आप ख़ुद को कैसे कैरी करें, इस चीज़ को माइंड में रखते हुए कि आपका जो फेथ है वो ब्लेंडेड इन है, उसको आपने छोड़ नहीं दिया. एंड ऑल्सो यू बी प्राउड ऑफ इट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने दोनों को साथ लेकर जाना एंड देन यू आर कन्फ्यूज्ड. आपने उसको नॉर्मलाइज नहीं किया हुआ, आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है. सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली वी ट्राई टू डू विद वेमेन. लड़कियों को खसूसन हम लेते हैं, वी इनरोल दैम एंड वी टीच दैम. तो उसमें भी हमारा जो मॉडल है ना, जो हम फॉलो करते हैं, उसमें बेसिकली देयर इज़ अ ट्रायंगल जो कि हमने फॉर्मुलेट किया हुआ है. ऑन वन एंड ऑफ द ट्रायंगल इज़ ईमान, देन वी हैव इल्म एंड देन वी हैव अमल. तो ये वो ट्रायंगल है जिसमें से हम खुद भी नहीं निकलते. एज अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, या फिर आप कहें कि एज अ टीचर, दोनों ही हम सारी ज़िंदगी स्टूडेंट ही रहते हैं. और उस जो ट्रायंगल है उसमें से वी अर्ज आवर स्टूडेंट्स एज वेल कि आप भी उसमें से ना निकलें. तो बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी विद कुरान,
تو اس میں سب سے پہلا جو امپیکٹ آپ کے اوپر ہوتا ہے نا وہ آپ کے ایمان کے اوپر ہونے لگتا ہے. آپ کا ایمان جو ہے وہ بڑھنے لگتا ہے. جب آپ کا ایمان بڑھتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا عمل بڑھتا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایمان بڑھ رہا اور آپ کا نماز پڑھنے کا دل ہی نہ کرے. پھر آپ کا دل کرے گا کہ آپ نماز پڑھیں. بالکل. پھر جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی تھی, میں کیوں نہ اسی میتھڈ پہ پڑھوں, سیم ٹو سیم ایگزیکٹلی اتباع کروں. سو دیٹ از علم. تو عمل جو ہے وہ علم کی طرف لے کر جاتا ہے. پھر جب علم بڑھتا جاتا ہے, علم جو بڑھتا ہے نا اس کا پھر ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے, یا یو کین سے ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے اوور یور ایمان. اس سے پھر ایمان بڑھ جاتا ہے, ایمان بڑھتا ہے تو پھر عمل بڑھتا ہے. تو یہ جو سائیکل ہے نا یہ اس طرح کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے. اینڈ دس از واٹ وی ٹرائی ٹو اچیو ود آور اسٹوڈنٹس. تو نام تو میرا آپ نے بتا ہی دیا تھا. اس سے پہلے آئی ڈیڈ مائی MBA from Air University and I was topper of my batch. After that جاب اسٹارٹ کی, کارپوریٹ سیکٹر میں جاب کرتی رہی. آفٹر میرج بچے, دین آئی اسٹارٹیڈ مائی ادر ایجوکیشن. ارادہ تو شروع سے ہی تھا لیکن ٹائم نہیں مل رہا تھا. تو بچے جب اسکول جانا شروع ہوئے ان کے قریب ہی میں نے مدرسہ ڈھونڈا. دین آئی اسٹارٹیڈ تعلیم دین ڈگری بیسکلی, جس کو دراسات کے ایکویویلنٹ ہی ہوتی ہے, وہ اسٹارٹ کیا. آئی کمپلیٹیڈ اٹ. اس کے بعد سے اب تک اراؤنڈ 6 years ہوئے, 6 to 7 years. تو ڈفرینٹ کورسز میں نے کیے ہیں. ادر دین دیٹ دیز آر 2 main degrees. ادر دین دیٹ ڈفرینٹ ڈپلوما کورسز, سرٹیفکیٹ کورسز, صرف دین میں نہیں بلکہ مینیجیریل سائٹ پر بھی, لائک لیڈرشپ کورسز ہیں, ٹریننگ کورسز ہیں, آن دا جاب ٹریننگ ہے, SWOT انالیسز ہے, وہ سارا کچھ بھی. ادر دین دیٹ اس سائٹ پر, دینی سائٹ پر بھی اصول سے ریلیٹڈ, سائنسز آف قرآن سے ریلیٹڈ, پھر امثال القرآن سے ریلیٹڈ, اینڈ مینی ادر تھنگس. بیسکلی دیر آر مینی کورسز. اب میں اگر نام لوں گی تو دیٹ از اے لانگ لسٹ. سو بیسکلی دا جرنی کنٹینیوز. تو کین آئی آسک یو کہ کوئی ایک ایسی موٹیویشن یا کوئی ایک ایسا پوائنٹ جس نے آپ کو ٹریگر کیا ہو ٹورڈز اسلامک اسٹڈیز. ایک بہت ڈفرینٹ جرنی ہوتی ہے. آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ اینڈ ریلیٹ کہ آپ ایک دنیاوی اعتبار سے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ ڈسٹنکشن ہولڈر تھیں اور اس کے حوالے سے آپ کی جتنی ادر آپ کی ڈگریز اور ڈپلوماز. تو اگر آپ بہت اچھے طریقے سے ایکسل کر رہے ہوں اور ایک کامیاب طریقے سے چل رہے ہوں تو اٹس ہارڈ سم ٹائم ٹو ٹرن اوور سچ ٹائپ آف جرنی. تو کیا ایسا ایک محرک تھا, کیا ایسا ایک ریزن تھا جو آپ کو یہاں پر لے کر آیا؟ اچھا, اس میں ڈیفینیٹلی ہر بچے کی پرسنالٹی اس کے پیرنٹس ہی شیپ کرتے ہیں. تو میرے جو فادر تھے ہی واز ویری انکلائنڈ کہ سب بچے پڑھیں, بہت زیادہ پڑھیں, ماسٹرز کریں یا جو بھی ان کے جو بھی وہ چاہیں نا, دے شوڈ ہیو سم کوالیفیکیشن اینڈ دے شوڈ ہیو سم اسٹینڈنگ ان دا ورلڈ. تو MBA میں نے کیا اور پھر اس کے بعد کارپوریٹ سیکٹر میں ایون جب میں نے جاب بھی اسٹارٹ کی نا ایز اے مینجمنٹ ٹرینی, اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ پہ میرا نام تھا. اور اس میں بھی جو بیسٹ ریجن تھا اسلام آباد میں, وہاں پہ میری پوسٹنگ ہوئی تھی. تو دیٹ وہ بھی بہت اچھا الحمد للہ ایکسپیرینس تھا اور وہ بھی بہت اچھا رہا, اس میں بھی ڈسٹنکشن تھی. تو دیٹ بیسکلی واز پش فرام مائی فادر. اور میری مدر کا یہ رول تھا کہ وہ ہر وقت ہم سب بہن بھائیوں کو بیسکلی کہتی تھیں قرآن پڑھ لو, قرآن بھی پڑھ لیا کرو, قرآن بھی سمجھ کے پڑھ لو, قرآن بھی, ہر وقت کہتی رہتی تھیں نا. بیسکلی ناولس پڑھنے کا بہت شوق تھا. تو جب اماں دیکھتی تھیں کہ یہ ناول پڑھ رہے تو یہ وہ کیوں نہیں پڑھ سکتے, تو اس میں اماں پھر نا ہر وقت آتے جاتے کہہ دیتی تھی. تو ایک مائنڈ میں بیک اینڈ پہ تھا کہ جی اس طرف بھی جانا ہے, پڑھنا ہے. اینڈ آئی کلیئرلی ریممبر کہ جب میرا لاسٹ سیمسٹر MBA کا چل رہا تھا اور ایگزامس ہو گئے تھے, اور بس اینڈ میں جو حاصل ہوتا ہے نا کہ یہ تھیسز اور یہ اور وہ, ان چکروں میں ہم لوگ تھے. تو اس وقت میں سوچتی تھی کہ مجھے کچھ ملے تو میں ایڈمیشن لے لوں, اسی وقت سے پڑھنا شروع کر دوں. لیکن انسٹیڈ آف گوئنگ ٹوورڈز دیٹ سائڈ میں نے جاب اسٹارٹ کی اور پھر فوراً ہی شادی ہو گئی. اور پھر اسلام آباد سے ہم لوگ بیسکلی لاہور شفٹ ہو گئے. تو یہاں آ کر پھر ڈیفینیٹلی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں یو ڈونٹ گیٹ ٹائم نہیں ملتا. پھر جب وہ اسکول جانے لگے ہیں دین آئی ریممبرڈ دیٹ کہ مجھے اب ڈھونڈنا ہے. حالانکہ لاہور میں کوئی مجھے اتنا پتہ نہیں تھا لاہور کا نا, ریسنٹلی ہی ہم شفٹ ہوئے تھے. تو بس خود ہی سے ڈھونڈنا شروع کیا. اور مجھے یاد ہے, بلکہ یہ اسٹوری مجھے زیادہ انسپائرنگ لگتی ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر اسٹوری جو کہ میری اپنی ہو. تو بیسکلی بچے میرے پڑھتے تھے اسکول میں, تو وہاں سے میں نے بچوں کو پک کیا. اب مجھے یہ پتہ تھا کہ یہاں آگے ہی کہیں
مدرسہ ہے, تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کدھر ہے, کیا ہے, روڈس کے نام کیا ہے وغیرہ. تو وہاں ایک رکشے والا کھڑا تھا, تو میں نے اس کو بولا کہ جی اس نام کی کوئی روڈ ارد گرد ہے اور وہاں پہ شاید کوئی مدرسہ ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے تو بتا دیں, کیونکہ رکشے والوں کو تو راستے پتہ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو وہ مجھے اس نے صرف یہ نہیں کیا کہ صرف مجھے بتا دے کہ آپ ادھر سے ادھر جائیں اور آگے جائیں تو وہ روڈ شروع ہو جائے گی, تو آپ ڈھونڈتی رہیں. کہتا ہے کہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. میں اپنی گاڑی پہ تھی, حالانکہ آئی ڈرائیو مائی سیلف, اور بچوں کو پک کیا اور میں گاڑی لے کے جا رہی ہوں. اب وہ رکشے والا آگے جا رہا ہے, جاتے جاتے پھر الٹیمیٹلی اس نے خود ہی ایک بلڈنگ کے آگے روکا. اچھا وہ لوگ بورڈس نہیں لگاتے تھے نا سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے, تو روک کے میں نے گاڑی پیچھے روکی, تو مجھے کہتا ہے شاید یہ مدرسہ ہی ہے نا, میں نے یہاں پہ شاید دیکھی ہیں لڑکیاں وغیرہ, تو آپ جا کے نا ایک دفعہ چیک کر لیں, پتہ کر لیں. اچھا میں گئی ہوں اندر, گارڈ سے پوچھا تو وہ کہتا ہے ایسا ہی ہے. پھر وہ رکشے والا گیا ہے, اور میں سوچتی ہوں کہ میرا اتنا پڑھنا اور اس کے بعد کتنے کورسز میں, کتنے سبجیکٹس میں نے ٹاپ بھی کیا, پڑھایا بھی, اس کے بعد پھر کتنے کورسز کیے, اور ابھی تک جتنے میرے اسٹوڈنٹس, تھاؤزنڈس آف اسٹوڈنٹس جنہوں نے مجھ سے تفسیر پڑھی, تو اس بندے کو کتنا کریڈٹ جاتا ہوگا. بالکل. اور اس کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ کا رول پلے کر دیا. ایگزیکٹلی. اور مجھے پتا بھی نہیں ہے کون تھا, کیا نام تھا, اور اس کو بھی میرا نہیں پتا. آپ تہ دل سے کچھ چاہ رہے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں. تو میں بس آپ کی اس بات سے ایک اور کویسچن ذہن میں آتا ہے کہ ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ آپ نے لائف بیلنس کر لی, اور بھی بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو زندگی میں کر رہی ہوتی ہیں اپنی لائف کو, دین و دنیا کو بیلنس, لیکن ایک کویسچن ذہن میں آتا ہے کہ ان ایکچوئل ریئلٹی میں آپ اس کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں, کتنی ٹرابلز ہیں, چیلنجز ہیں, کس طرح سے آپ نے اس کو ایکچولی برقرار رکھا, جس طرح آپ کی لائف میریڈ لائف ہے, آپ کے بچے ہیں ماشاء اللہ, تو ہاؤ ہارڈ اٹ از ٹو مینیج دین اینڈ دنیا پیرلل. ایگزیکٹلی. اچھا پہلے جب شادی سے پہلے آپ کو پتہ ہے بڑے پروٹیکٹڈ لائف پیرنٹس کے گھر میں گزار رہے ہوتے ہیں. آفٹر میرج آپ کا ایکسپوجر جو ایک دم سے انکریز ہو جاتا ہے, جن لوگوں سے ملنا ملانا ہے وہ بھی بڑھ جاتے ہیں, اور اس میں آپ چیلنجز بہت زیادہ فیس کرتے ہیں. ایون آپ کی پروفیشنل لائف میں بھی اور آپ کے میرڈ لائف میں بھی نمبر آف چیلنجز بھی انکریز ہو جاتے ہیں. کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کیسے کہہ رہا ہے, اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کو کیسے جواب دینا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. تو بیسکلی یہ جو سچویشنز ارائز ہوتی ہیں نا, یہ ساری, ایک تو ان سب میں مجھے آنسرس چاہیے تھے کہ ان سب کا آنسر کیا ہوگا, یا ان سب کو مجھے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو اس سب کے لیے ایک تو یہ بھی بہت بڑا موٹیو تھا. آپ نے محرک کی پہلے بات کی تھی نا, یہ دس واز آلسو ون آف دا موٹیوز, جس کی وجہ سے آئی تھاٹ کہ اب مجھے پڑھ لینا چاہیے. لیکن اس پڑھتے پڑھتے ڈیفینیٹلی آئی ہیڈ ٹو بیلنس. گھر بھی تھا, بچوں کو بھی پک کرنا ہے, ڈراپ کرنا ہے, کھانا دینا ہے, ایٹسیٹرا. ہسبینڈ بھی ہیں, گھر کی بھی کام شام کرنے ہیں, ایٹسیٹرا. تو اس میں بس یہی ہوتا تھا کہ جتنا بیسٹ آپ ٹائم مینیج کر سکیں, اور ٹائم کو بیسکلی آپ ریوالو کریں اراؤنڈ یور نمازیں. تو فجر کے وقت آپ کچھ ٹاسک رکھ لیں کہ یہ میں نے فجر کے وقت ہی کرنا ہے. جیسے تجوید کی ہماری ریسیٹیشن ہوتی تھی, تو اس کو آپ فجر کے ساتھ ریلیٹ کر لیں. اس کے بعد پھر بچوں کو چھوڑ کے آنے کے بعد کوئی ٹیسٹ کی ریویژن کرنی ہے تو وہ تب کر لیں. تو اس طرح نا بیسکلی میں نے ہر نماز کے ساتھ ہر کام کو جوڑا ہوا تھا, چاہے وہ دنیا کا تھا چاہے وہ دین کا تھا. تو اکثر اب ڈیفینیٹلی بچوں کے ساتھ پھر آپ کو راتیں بھی کچھ جاگنی ہی پڑتی ہیں. تو راتوں کو جاگ جاگ کے بھی میں نے پڑھا ہے, سچی آپ کو بتاؤں تو ایسا تھا. ماشاء اللہ. تو ڈیفینیٹلی ٹائم ٹیکنگ تھا اور چیلنجنگ بھی تھا, لیکن وہ جو ڈگری لینی تھی نا, اور اس میں آپ کو جا کے پڑھنا تھا. میں نے آن لائن تو نہیں پڑھا, میں نے تو جا کے پڑھا تھا. تو وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ اور ایگزاسٹنگ ہوتا تھا, اور لیکن وہ ٹائم وہ تھا جو کہ گزر گیا. اب الحمدللہ بہت زیادہ ریلیکس ہوں ایز کمپیئر ٹو دیٹ ٹائم. ماشاء اللہ. ایک کویشچن ضمناً ایڈ کر رہی ہوں, میرے ذہن میں آ گیا کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے جا کر پڑھتی رہیں, تو وٹ وڈ یو پریفر کہ آن لائن پڑھ لینے میں زیادہ آسانی رہے گی یا جا کر پڑھنے میں, کیونکہ قرآنک تعلیمات کچھ اس طرح سے ہیں جو انسان کو بڑے فل فوکسڈ ہو کر پڑھنی ہوتی ہیں. اچھا دیکھیں, اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری جو ٹارگیٹ آڈینس ہے اس کی نیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے, اب ہم تو نیکسٹ جنریشن کو پڑھا رہے ہیں, جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو اس وقت جا کے پڑھنا جو تھا دیٹ واز ون آف دا آپشنس, اینڈ بیسکلی دیٹ واز میجر آپشن. آپ کو یاد ہوگا کورونا وغیرہ سے پہلے زوم تو اتنا اوپن نہیں تھا, اتنا کامن نہیں تھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, زوم پر اسٹڈیز وغیرہ اتنی کامن نہیں تھے. اس کے بعد جب اسکولز, یونیورسٹیز, کالجز نے انٹروڈیوس کر دیا, آفیسز وغیرہ میں میٹنگس وغیرہ کے لیے انٹروڈیوس ہو گیا, تو اس کے بعد بچوں کو یہ لگنے لگا کہ یہ ایک
فیسلٹی ہے جس کو ہمیں یوز کرنا چاہیے. اور اسی وجہ سے اب ہم زوم یوز کرتے ہیں. بیسکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹریکٹیو ہے. یا زوم یوز کریں, گوگل میٹ یوز کریں, کوئی بھی پلیٹ فارم یوز کریں, دیٹ از بیسکلی انٹریکٹیو. ٹیچر آپ کے سامنے ہی ہے, آپ سوال جواب بھی پوچھ سکتے ہیں, آپ پریزنٹیشنز بھی شو کر سکتے ہیں, وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ بھی سکتے ہیں, اسی وقت اریز کر کے چینج بھی کر سکتے ہیں. سارا کچھ بیسکلی اسی طریقے سے ہے انٹریکٹیو جیسے کہ آن سائٹ یا فیس ٹو فیس لرننگ تھی. اس میں بہت زیادہ چینج نہیں آیا. ہاؤیور کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جی وہ صرف یوٹیوب سے سیکھ رہے ہوتے ہیں یا سیلف اسٹڈی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کو ہم ایکویٹ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ, زوم کے ساتھ. یا آن لائن کوئی بھی پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو آپ لرننگ کر رہے ہیں, تو دے بوتھ کین ناٹ بی ایکویٹڈ, کیونکہ اس میں پھر بھی آپ کو ٹیچر مل رہا ہے اور ٹیچر کی صحبت مل رہی ہے اور آپ ٹیچر سے لرن کر رہے ہیں. لیکن جو یوٹیوب وغیرہ سے لرننگ ہے اس میں ایسی کوئی اپرچونیٹی نہیں ہوتی. رائٹ. باتیں اس طرف اس رخ نکل ہی پڑی ہیں, تو میں یہ بات بھی کرنا ضرور چاہوں گی آپ سے. ایک سوال یہ کہ ہمارے یہاں عموماً یہ ایک تاثر ہے کہ جب قرآن کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن کو ترجمہ پڑھیں, اور لیکن استاد لازم ہے, اور آپ یوٹیوب سے یا آن لائن اسٹڈیز کو اتنا پریفر نہ کریں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بات زیادہ ایمفیسائز کر کے کہنے سے ہماری یوتھ کافی حد تک ترجمہ پڑھنے سے بھی پیچھے ہو گئی ہے؟ کیونکہ غلط العام ہے یا جو بھی ہے, میں اس کو اس چیز پہ وہ نہیں کرتی, ڈیفینیٹلی استاد تو لازم ہے ہر چیز کے لیے, لیکن کیا یہ ایک تاثر بالعموم قائم کر دینے سے ہماری یوتھ زیادہ پیچھے نہیں ہٹنے لگی؟ اچھا, یوتھ کے پیچھے ہٹنے کے تو اور بھی بہت زیادہ ریزنز ہیں, لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورۃ القمر میں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے, تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. تو نصیحت لینے کے لیے اللہ نے ڈیفینیٹلی قرآن کو آسان بنایا. فار ایگزامپل آپ قرآن پڑھتے ہیں, ترجمہ پڑھ رہے ہیں, یو ول سی کہ اللہ ایک ہے, یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اتنی باتیں تو آپ کو سمجھ آئیں گی. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ انیٹمی کی بک اوپن کر لیتے ہیں, تو کیا آپ کو اس میں سے کچھ نہیں سمجھ آئے گا؟ جب آپ ریڈنگ کریں گے آئے گی آپ کو سمجھ, کیونکہ بیسک انگلش آپ کی اپنی لینگویج ہے, یو ول انڈرسٹینڈ اٹ. لیکن اب اس کے کانسیپٹس کیا ہیں, بیہائنڈ دا سینٹینسز کیا بات ہو رہی ہے, کانٹیکسٹ میں کیا بات ہو رہی ہے, اس کا جو ریکنسیلیشن اگر اس کی کرنی ہے ایک سینٹینس کی ود اے سینٹینس جو کہ بک کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے, کسی اور چیپٹر میں لکھا ہوا ہے, یا اسی سینٹینس سے پہلے کیا بات ہوئی ہے, آگے کیا بات ہوئی ہے, یہ سارا کچھ ایون آپ دنیا کی کسی بک کو نہیں سمجھ سکتے اس طریقے سے. تو ایسا ہی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن میں بھی ایون آپ نے ٹرانسلیشن آپ پڑھ لیں, آپ نصیحت لیں, لیکن کہیں نہ کہیں پھر آپ پھنسیں گے. تو اسکالرز یہ نہیں کہتے کہ آپ بالکل پڑھنا چھوڑ دیں, ڈیفینیٹلی آپ پڑھیں, لیکن یو شوڈ ہیو اے ٹیچر, یو شوڈ ہیو اے پرسن ان یور لائف جو کہ آپ کو گائیڈ کرے. آپ ترجمے اور تفسیر کے درمیان بنیادی فرق کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا ترجمہ پڑھنے کے حد تک بھی ایک استاد لازم ہے یا نہیں؟ ترجمہ اور تفسیر بیسکلی, ترجمہ از ایٹ بیسک لیول, اس کے بعد اگر آپ نے ایڈوانس لیول پہ قرآن کو سمجھنا ہے تو وہاں پر ہم پھر تفسیر میں جاتے ہیں. ترجمہ از لائک ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن, ایک ہر لفظ کا ایک اس کے لیے ایک میننگ لکھا ہوا ہوتا ہے, ویدر اٹس ان اردو اور انگلش یا کسی بھی لینگویج میں, جس کو کہ ہم ایک سینٹینس کی طرح پڑھتے ہیں. فار ایگزامپل زارابا از اے ورڈ. اب قرآن مجید میں وہ کئی میننگز میں آتا ہے, کہیں پہ اس کا مطلب چلنا پھرنا ہے, کہیں پہ اس کا مطلب مارنا ہے, کہیں پہ اس کا مطلب بیان کرنا ہے. تو وہ اسکالرز آلریڈی لکھ چکے, اب جو ترجمہ پڑھ رہا ہے وہ اس کو سمپل ریڈنگ کر لے گا, سمپل پڑھ لے گا. لیکن انٹرپریٹیشن از کہ آپ اس کے پھر ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ یہی میننگ کیوں یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے ڈیفینیٹلی یو نیڈ گرامر. آپ گرامر کو سمجھتے ہیں, اس کے ارد گرد پریپوزیشنز کون سی یوز ہوئی ہیں وہ سمجھتے ہیں. پھر اسی آیت کا کانٹیکسٹ آپ دیکھتے ہیں کہ کس کانٹیکسٹ میں وہ بات ہو رہی ہے, یعنی اس سے پریویسلی کیا بات ہو رہی تھی اور اس کے آگے جا کے کیا بات ہو رہی ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہی آیت یہی بات کسی اور جگہ پہ ریپیٹ بھی ہوتی ہے قرآن میں, یعنی کسی اور صورت میں یا حدیث میں یہ ٹاپک دوبارہ اٹھایا گیا. اگر اٹھایا گیا ہے تو اس کو بھی ریکنسائل کیا جاتا ہے, ان سب کو ٹوگیدر اکٹھے لا کر پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ایگزیکٹلی اگر ایک ورڈ کے 3 میننگز ہیں تو کون سا میننگ ہے اور اس کی
ڈیٹیلڈ میں تفسیر کیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر آیت کا ریزن آف ریولیشن ہوتا ہے نا, کہ یہ آیت نازل اللہ تعالیٰ نے کیوں کی تھی, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا, شان نزول جس کو ہم کہتے ہیں, اور پھر وہ زمانہ کون سا تھا, وہ ٹائم اینڈ ایرا کون سا تھا, اس وقت کیا بات ہو رہی تھی جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں. تو یہ سارا کچھ جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں نا, تو بیسکلی ہمیں آیات کی ڈیٹیلڈ تفسیر, اور یا اسے تفصیل کہہ سکتے ہیں, تفصیل ہمیں پتہ چلتی ہے. اور اس کا بینیفٹ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا, اس پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, بلغوا عنی ولو آیا, کہ اگر تم کو ایک آیت بھی پہنچے میری طرف سے, اس کو بھی پہنچا دو. اصل میں اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک آیت کو پہلے سمجھ لیں, اب آپ کے عمل میں آ گئی ہے, پھر آپ اس کو آگے پہنچا دیجیے. یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے یا میں نے آپ سے سن لی اور میں آگے پہنچا دوں, مجھے سمجھ بھی نہیں آئی. جب مجھے سمجھ بھی نہیں آئی تو میں آگے کیا پہنچاؤں گی. تو یہی بیسکلی اسٹیپ وائز اسٹڈی جو ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور ترجمے سے پھر ہم تفسیر پہ شفٹ ہوتے ہیں. رائٹ, یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ عملی طور پر آپ کی زندگی میں اٹ ہیز بگ امپیکٹ, اور یہ امپیکٹ تبھی ہوگا جب آپ تفسیر کو باقاعدہ طریقے سے استاد کے ساتھ بھی پڑھیں گے. ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھیں استاد کا جو رول ہوتا ہے نا, وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو پڑھا رہا ہے. استاد آپ کو ادب سکھا رہا ہے, استاد آپ کو محبت سکھا رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے. استاد آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ آپ کو اللہ کے ساتھ کیسے جوڑ رہا ہے. اس کے مزید بینیفٹس, اگر ایک جگہ ایک بینیفٹ لکھا ہے تو ہو سکتا ہے وہی بینیفٹس جو پورے قرآن میں انکمپسڈ ہیں وہ آپ کو نکال کے بتائے گا. اور پھر آپ کو ہو سکتا ہے مزید کنفیوژنس ہوں, کوئی پرانا ڈاؤٹ آپ کے مائنڈ میں, یا اسی آیت سے ریلیٹڈ کسی اور نے کوئی اور بات کہی تھی, تو وہ کون کلیئر کرے گا, وہ استاد کلیئر کرے گا. پھر ہو سکتا ہے ارد گرد جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں ان کا کوئی کویشچن ہے, ان کے سوال پوچھنے سے آپ کی کوئی کنفیوژن ایسی دور ہو رہی ہے جو آپ کے بیک اینڈ پہ مائنڈ پہ تھی اور آپ نے وہ پوچھی بھی نہیں تھی. تو استاد کے جو ہونے کے بینیفٹس ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں. اور یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی دی گئی تو آپ کو یہ تو نہیں کہا گیا کہ بس ان کو سنا دو اور بات ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم میں حدیث ہمیں ملتی ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کہ مجھے ایز اے معلم بھیجا گیا, ایز اے معلم بنا کے بھیجا گیا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے, قرآن مجید کو سکھا رہے تھے, مطلب بھی بیان کر رہے تھے, جہاں جہاں تفصیل کی ضرورت ہوتی تھی وہ بھی بتاتے تھے, پھر اس کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن بھی دیتے تھے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. تو وہ پورا ایک ماڈل, پروفیٹک ماڈل جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ سارا ہمارے سامنے تھا ایز اے ٹیچر, جو کہ ٹیچر کا ہونا چاہیے, جو ٹیچر کی پرسنالٹی ہونی چاہیے. ورنہ صحابہ کو تو عربی آتی تھی, ہے نا, تو وہ تو آلریڈی خود پڑھ کے یا سن کے ویسے ہی سمجھ جاتے. جیسے آج کل ہم سمجھتے ہیں نا کہ سیلف اسٹڈی کر لیں یا یوٹیوب سے سن لیں, تو صرف سننے سے یا پڑھنے سے اگر کام چلتا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سنا دیتے یا بتا دیتے, یا وہ لکھ کے دے دیتے. جیسے تورات ریٹن نازل ہوئی تھی نا, تورات الواح میں نازل ہوئی تھی, تو اسی طرح قرآن ہوتا, لیکن ایسے نہیں تھا. تو صحابہ محتاج تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سیکھنے کے لیے, اسی طرح تابعین بھی محتاج تھے صحابہ کے. تو وہی چین ہے جو کہ اب چلتی آ رہی ہے. صحیح, ماشاء اللہ. آپ کی گفتگو ویسے مجھے بہت زیادہ پسند بھی آ رہی ہے اور انسپائر ہو رہی ہوں میں. اس تناظر میں میرا ایک اور کویسچن یہ ہے کہ آپ نے دینی تعلیم میں تفسیر, رسول تفسیر, ترجمہ اور درس نظامی بھی آئی ہوپ کمپلیٹڈ ہے آپ کا؟ کمپلیٹ نہیں, سیکنڈ ایئر ہے, رائٹ, چل رہا ہے. تو یہ آپ نے ایک ڈیویشن ہے مختلف آپ کی کورسز کی, اور یہ آپ نے یکجا کر کے آپ پڑھ رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پورے سفر میں کون سی اسٹیج ایسی تھی جس نے آپ کی تھاٹ پروسیس کو بہت ہی اچھے طریقے سے امپیکٹ کریٹ کیا اور چینج کر دیا انٹائرلی؟ اچھا, آئی وڈ سے کہ بیسکلی یہ جو سارے کورسز ہیں نا, دے سپورٹ ایچ ادر, ایک دوسرے کو ہی بلڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ایون اگر میں نے پہلے دراسات کیا, اس کے بعد بہت سارے شارٹ کورسز کیے, ایون دراسات میں ہمارے سارے اصول ایڈڈ تھے, ایسا نہیں کہ اس میں ایڈڈ نہیں تھے, لیکن ان کو پھر کسی اور ٹیچر سے پڑھنا, بیسکلی مجھے یہ ہرس ہوتا تھا, کائنڈ آف گریڈ یو کین سے, کہ میں اور ٹیچر سے پڑھوں, سیم سبجیکٹ مزید لوگوں سے پڑھوں, یا ڈفرینٹ چیزیں بھی پڑھوں, ڈفرینٹ بھی تھے, نیو کورسز بھی تھے. ایون درس نظامی میں پھر وہی چیزیں فردر ڈیٹیل میں ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, ان میں بہت زیادہ جو مجھے چیز انسپائر کرتی تھی نا, وہ بیسکلی اصول تھا. اصول از کائنڈ آف پرنسپلس
فنڈامنٹلس کسی بھی چیز کے جو فنڈامنٹلز ہوتے ہیں نا پرنسپلز ہوتے ہیں. پھر علوم القرآن جو ہے سائنسز آف دا قرآن اس میں بھی کائنڈ آف پرنسپلز ہی ہوتے ہیں. تو پرنسپلز بیسکلی کرتے کیا ہیں, آپ کو نا ایک اسٹینڈرڈ دے دیتے ہیں. اب ہم لوگ جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہوئی ہوتی ہے ان کو اس چیز کی عادت ہوتی ہے کہ یو ہیو سرٹن بینچ مارک جس کے تھرو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کیسے بھی کہیں بھی پڑھ لیں. آپ کو جو پروفیسرز آتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ سرٹن کیس اسٹڈیز کے تھرو پڑھاتے ہیں. ان کا پروفیشنل ایکسپیرینس ہوتا ہے, اس کو وہ شیئر کرتے ہیں. صرف تھیوریز تو نہیں ہوتی نا, ان تھیوریٹیکل کانسیپٹس کی پریکٹیکل اپلیکیشن آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جو اصول ہے نا سارا وہ بیسکلی جو اسٹینڈرڈ بینچ مارک رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا گیا وہ ہمیں ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے. اور یہی جو پرنسپلز ہیں انہی میں بیسکلی خبر صادق کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی آ جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس نالج ہے نا, ریویلڈ نالج جس کو ہم وحی کہتے ہیں, وحی خفی اور وحی جلی نا, قرآن اور حدیث. تو یہ دونوں بیسکلی اللہ تعالیٰ نے نازل کیے اور یہ دونوں خبر صادق ہیں, یعنی یہ اوتھینٹیکیٹڈ ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ وداؤٹ اینی اوتھینٹسٹی یہ ہمارے پاس بس باتیں موجود ہیں اور ہم ان کو اندھا دھند فالو کیے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ تھرو سرٹن چین ہمارے پاس آ رہی ہیں. ایون جو ہم تجوید پڑھتے ہیں, الف لام میم ہم پڑھ رہے ہیں, اب اس کو ہم نے جوڑ کے نہیں پڑھنا, علم نہیں پڑھنا, الف لام میم ہی پڑھنا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایسے ہی سکھایا تھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی سکھایا تھا. تو اسی طرح وہ چین کنیکٹ ہوتی ہے. تو اسی طرح تفسیر میں چین کنیکٹ ہوتی ہے, اسی طرح حدیث میں بھی چین آف نریشنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایون ان دیز ٹائمس تک بہت سارے لوگوں کے پاس اجازت ہوتی ہے, وہ چینز ہوتی ہیں. سو وہ جو ہے اس خبر کو صادق کر دیتا ہے. تو یہ جو بیسکلی ساری نالج تھی نا, یہ بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہے, انسپائر کرتی ہے اور پازیٹیولی امپیکٹ کرتی ہے بہت سارے لوگوں کو.